अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित ईज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यकीन मानिए दिल तो मेरा बहुत चाहता है कि मैं हर दिन बहुत अच्छी पॉजिटिव किस्म की डेवलपमेंट्स ढूँढ के आपके सामने रखा करूँ, ताकि आपका दिल भी बहुत खुश हो, मेरा वीलॉग आप देखें, बड़ा हँसी-खुशी आपका पूरा दिन जो है उसके बाद गुज़रे। लेकिन प्रोफ़ेशनली स्पीकिंग ना तो ये मेरे लिए मुमकिन है, ना आपके लिए मुनासिब है। दुनिया की जो तल्ख़ और तकलीफ़देह किस्म की हकीकतें हैं, उन्हें देख के, समझ के, फ़ील करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। इसी में इंसानी तरक्की, प्रोग्रेस और फ़लाह जो है, वो लाई करती है। इस वक़्त मशरिक़ वस्ता के हवाले से, मुस्लिम दुनिया के हवाले से, गाज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 नुकाती एजेंडा है, उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो ख़ासी परेशान कुन और तकलीफ़देह है। ये एक ऐसी परेशान कुन और तकलीफ़देह सिचुएशन है जिसका इस वक़्त पाकिस्तान भी एक हिस्सा है। पाकिस्तान उन 8 मुस्लिम ममालिक में शामिल है जिनके वज़राए ख़ारजा ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रपोज़ल्स हैं 20 नुकाती एजेंडा, उसे बहुत वेलकम किया है। बल्कि इस वक़्त अमरीका और इसराइल के अखबार भी ख़ासी हैरत से ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो इन मामलात में बड़ी एहतियात किया करता था और दूर रहता था, जिसका एक मौक़िफ़ था, उसने भी डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोज़ल को बहुत होल हार्टेडली और पॉज़िटिवली तौर पे वेलकम किया है। ये डेवलपमेंट एक ऐसी भी डेवलपमेंट है जिसमें पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान, जो कि अडयाला जेल में मुक़य्यद हैं, वो और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, उन्हें इस सूरत हाल पे बहुत ही फूंक के बहुत एहतियात से पोजीशन लेनी होगी अपने और पाकिस्तान के बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट में। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मेरी आवाज़ तो इमरान खान तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन अगर किसी तरह से कोई मेरी 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 एडवाइस को उन तक पहुंचा सके, तो मेरी इमरान खान से ये रिक्वेस्ट होगी कि सोचे समझे बगैर इसके ऊपर कोई पोजीशन ना लें। बहुत ही पॉलिटिकल, जैसे एक सियासतदान एक पोजीशन लेता है, एहतियात से, मोहतात तरीके से, जिसमें आप जो है कोई भी बात खुल के नहीं कहते, उस तरह से इमरान खान को इस सूरत हाल पे पोजीशन लेने की ज़रूरत होगी। अब ये सूरत हाल है क्या, ये क्यों इतनी तकलीफ़देह है, इसके बहुत से अहम नुकात मैं आपके सामने रखूंगा। बिकॉज अब तक इस प्रपोज़ल के ऊपर दुनिया भर का एक रिएक्शन और रद्द-ए-अमल जो अमेरिका से भी आ रहा है, जो इज़राइल से भी आ रहा है, जो यूरोप से आ रहा है, मशरिक़ वस्ता से आ रहा है, सरकारी हुकूमतों की तरफ से भी आ रहा है और लोगों की तरफ से भी आ रहा है, वो सब अब हमारे सामने आ चुका है और उसकी बहुत सी तफ़सील मैं आपके सामने रखूँगा। ये तो खैर खासी सीरियस और खासी तकलीफ़देह किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। अलबत्ता दो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर दूं। एक तो यह है कि वाशिंगटन डीसी, जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ फेडरल गवर्नमेंट शट डाउन हो गई। और शट डाउन इसलिए हो गई है, रात के 12:01 के बाद जब वेडनेसडे की मॉर्निंग शुरू हुई तो वफाकी हुकूमत की फाइनेंसेस को अमेरिका की कांग्रेस ने शट ऑफ कर दिया है। उसकी वजह यह हुई कि जो हुक्मरान जमात रिपब्लिकन पार्टी है प्रेसिडेंट की, उसके और डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान में प्रिंसिपली तौर पे जो हेल्थ रिलेटेड फाइनेंसिंग है, मेडिकेयर और डिफरेंट चीज़ों की, उस पे इत्तफाक नहीं हो सका, जिसके नतीजे में फाइनेंसिंग अप्रूव नहीं हुई। अब 2018-19 में इस तरह हुआ था, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी, जब मैक्सिको के ऊपर जो वॉल बनाना चाहते थे उसकी फाइनेंसिंग के झगड़े के ऊपर गवर्नमेंट शटडाउन हो गई थी। लेकिन उस वक्त 3-3.5 दिन के बाद डेमोक्रेट्स ने समझौता कर लिया था रिपब्लिकन्स के साथ। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स का एनालिसिस ये है कि इतनी जल्दी कोई समझौता नहीं हो सकेगा। उसकी वजह यह है कि अब की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है 6 बरस के बाद, वो पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग है, वेलफेयर के अंदर बिलीव करती है, और रिपब्लिकन पार्टी पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा राइट विंग है और बिल्कुल भी वेलफेयर के अंदर बिलीव नहीं करती। उसका एक बड़ा हार्ड स्टैंड है। इसलिए ये जो फेडरल गवर्नमेंट का शटडाउन है, ये बहुत देर चलेगा, ये ख़तरा जो है महसूस किया जा रहा है, जिसके नतीजे में हज़ारों जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो बेरोज़गार हो जाएंगे और वो प्रोसेस जो है आज के दिन से शुरू हो रहा है। दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो खासी मज़क्क़त है, वो ये कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके सेक्रेटरी डिफेंस पीट हेगसेथ जो है, उन्होंने पूरी दुनिया से जो अमेरिकन गैरिसन कमांडर्स हैं, सीनियर जनरल्स और कमांडर्स हैं, जिसमें नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, मरीन्स के हैं, उनको अमेरिका में
کی ریاست ورجینیا کے اندر جو کونٹیکو بیس ہے وہاں پہ طلب کیا، اور ہانپتے کانپتے، اور یہ اچانک ان کو آرڈر دے دیا گیا. یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ مہینہ پہلے ان کو بتایا. یہ پوری دنیا کے امریکن فورسز جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، یورپ کے اندر، سینٹرل ایشیا کے اندر، مشرق وسطیٰ میں، نارتھ میں، افریقہ میں، ان کو 2-3 دن پہلے بتا دیا گیا جناب فوری طور پہ آپ ورجینیا پہنچیں. اور پھر ایک بیس کے اندر امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس نے اور امریکہ کے صدر نے ان سے خطاب کیا، اور یہ خطاب اتنا مذکہ خیز تھا کہ اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز بہت سے سینئر افسران جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید انہیں اس سٹیج پہ ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. یعنی سیکرٹری ڈیفنس پیٹ ہیگسیت نے امریکہ کے سینئر موسٹ کمانڈرز کو یہ کہا کہ امریکہ کی فوج کی لڑنے کی کیپیسٹی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، اور آخری دفعہ کوئی بیٹل گراؤنڈ کامیابی امریکہ کی فوج کو صرف سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوئی تھی. اور اس کے بعد یہ جو لبرل ویلیوز ہیں جس میں عورتیں فوج میں آ گئی ہیں، ہومو سیکشلز آ گئے ہیں، وہ قسم کا کلچر ہے، اس کے نتیجے میں امریکہ کی فوج کی جو لڑنے کی ایبلٹی ہے وہ خاصی کم ہو چکی ہے. لیکن ان کا پروپوزل، ان کا یہ تھا، ان کی جو سجیشن یہ تھی کہ فوج کے افسر جو ہیں ان کو پتلا ہونا چاہیے. بہت سے جنرل اور افسر جو ہیں وہ موٹے ہیں، وہ فیٹ ہیں، ان کے بال لمبے ہیں، ان کا ڈسپلن اچھا نہیں ہے. اخباروں نے مزے لے لے کے یہ بات بھی لکھی ہے کہ امریکہ کے جو سیکرٹری ڈیفنس پیٹ ہیگسیت ہیں ان کا اپنا جو ایکسپیرینس ہے فوج کا وہ صرف ایک میجر کے لیول کا ہے، وہ بھی ریگولر کامبیٹ ٹروپس میں نہیں بلکہ نیشنل گارڈ میں. اور ان کا سارا ایکسپیرینس اگر انہوں نے کوئی جنگ دیکھی ہے قریب سے یا دور سے تو وہ عراق میں آج سے 20 برس پہلے انہوں نے 11-12 مہینے وہاں پہ سرو کیا تھا. وہاں پر بھی شاید ان کا ڈائریکٹ کامبیٹ ایکسپیرینس نہیں تھا. امریکہ کے صدر نے بھی وہاں پہ ایک تقریر کی بیس میں، اور ان کی تقریر کا زور اس چیز پہ تھا کہ ان کے جو پریڈیسیسر تھے جو بائیڈن وہ خاصے کرپٹ تھے، ان کا بیٹا بھی خاصا کرپٹ تھا. امریکہ کا میڈیا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بڑی زیادتی کرتا ہے، میڈیا بڑا ظالم ہے، سوشل میڈیا اس سے بھی زیادہ ظالم ہے. امریکہ کے حالات جو ہیں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، اور یہ کہ انہوں نے اتنا کچھ کام کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے امن کے لیے، پیس کے لیے، کہ ان کو بہت پہلے نوبل پیس پرائز جو ہے وہ مل جانا چاہیے تھا. ایک وہاں پہ دونوں نے بات بڑی خطرناک کی جو اس وقت امریکہ میں بہت غور سے دیکھی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں پیٹ سے، یعنی پیٹ ہیگسیت سے بات کر رہا تھا کہ امریکہ کے یہ جو ڈینجرس قسم کے شہر ہیں، دیز ڈینجرس سٹیز آف امریکہ، یہ بڑا اچھا ٹیسٹنگ اینڈ لرننگ گراؤنڈ ہو سکتا ہے امریکہ کی فورسز کے لیے. ذرا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے سجیسٹ یہ کیا کہ امریکہ کی فوجوں کو اگر جنگ اور ڈسپلن سکھانا ہے تو ان کو ہم امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں، یعنی لاس اینجلس کے اندر، نیو یارک میں اور شکاگو میں اگر ہم ان کو استعمال کر لیں تو اس سے فوج کا لڑنے کا اور کامبیٹ ایکسپیرینس جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. بہرحال یہ تو تھیں وہ 2 انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹس. اب میں آتا ہوں اس سیریس اور جو گمبھیر قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں جن کا تعلق مشرق وسطیٰ اور مسلم دنیا سے ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے، 20 پوائنٹس جو ہیں، اس پہ ایک میسو ریاکشن جو ہے وہ امریکہ کے اندر سے، اسرائیل سے، مشرق وسطیٰ سے، یورپ سے آ رہا ہے. بائی اینڈ لارج یورپ سے اور مسلم دنیا سے اس پروپوزلز کو ویلکم کیا گیا ہے. اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر یہ پروپوزلز کو حماس ایکسیپٹ کر لے اور اسرائیل ان کو امپلیمنٹ کر دے تو غزہ کے اندر جو بلڈ شیڈ اور میسیکر ہو رہا ہے یہ فوری طور پہ رک سکے گا. امریکہ کے اور اسرائیل کے اخبارات نے اسے بہت نمایاں طور پہ محسوس کیا ہے کہ پہلی دفعہ مسلم دنیا کے 8 ممالک جن میں پاکستان شامل ہے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پروپوزلز کو خاصا ہول ہارٹیڈلی، ایک آدھ ریزرویشن کے علاوہ اسے انہوں نے ویلکم کیا ہے. اور پاکستان کے بارے میں تو اسرائیلی اخبار اور جو زائنس نیوز پیپر ہے جیسے ایکسیوس ہے امریکہ کے اندر، انہوں نے بات نوٹ کی ہے کہ پاکستان کی پوزیشن اس معاملے میں عموماً بڑی ریزرو ہوتی تھی، محتاط ہوتی تھی، لیکن پاکستان کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتی ہے، انہیں انگیج کرنا چاہتی ہے، اس لیے انہوں نے ہول ہارٹیڈلی ڈونلڈ ٹرمپ کے پروپوزل کو انہوں نے سپورٹ کیا. اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز کی ایک ہیڈ لائن انالیسس یہ ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ کے پروپوزل کے اندر اپنا سب کچھ مل گیا ہے، بیکاز یہ پروپوزل جو ہے 20 پوائنٹ کا، یہ در حقیقت بائی اینڈ لارج وہی چیز ہے جو نیتن یاہو کی ریکوائرمنٹ تھیں. اور ایک ایسے موقع پہ جب اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو دنیا میں انتہائی غیر مقبول ہیں، انتہائی آئسولیٹڈ ہیں، یورپ کی اکثر حکومتیں انہیں تنقید کر رہی ہیں، ایسوسیشن تنقید کر رہی ہیں، امریکہ کے صدر نے ان کے پروپوزل کو اپنا پروپوزل بنا کے فلسطینیوں کے اوپر جو ہے وہ ٹھوک دیا ہے. اب اس کی امپلیکیشنز، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت صورتحال اس قسم کی ہے کہ پاکستان کے لیے اس کی امپلیکیشنز ہیں، عمران خان کے لیے بھی اس کی امپلیکیشنز ہیں، جس کا میں بھی نیچے جا کے ذکر کرتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو یہ وارن کیا ہے کہ 3 سے 4 دن کے اندر اگر انہوں نے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ نہ کیا تو پھر اسرائیل کو کھلی چھٹی ہوگی
اور اسرائیل جس طرح سے بھی چاہے ان کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے۔ حماس کی طرف سے ابھی تک اس کا یس نو نہیں ہوا۔ فائنلی وہ حماس جسے منڈے تک یہ پروپوزل اس کے پاس تھا ہی نہیں، اسے غالباً ٹیوزڈے کو یا منڈے کی رات کو ترکی نے اور قطر نے یہ جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے وہ حماس تک پہنچایا ہے۔ اور حماس کی اب تک آفیشیل پوزیشن یہ ہے کہ ہم بہت سیریسلی اور رسپانسبلی اس پروپوزل کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ بعض امریکی ذرائع ابلاغ نے جیسے CBS ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس جو ہے وہ اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ بہت سے اور ذرائع ابلاغ کی ہیڈ لائنز یہ ہیں کہ حماس کے پاس اس وقت کوئی آپشنز نہیں ہیں، حماس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، کانسیکوینسز کا بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی، اور پھر ترکی، قطر اور متحدہ عرب امارات جو ہیں وہ تینوں، اور ایجپٹ، سوری میں نے متحدہ عرب امارات غلط کہہ دیا ہے، ترکی، قطر اور مصر جو ہیں وہ حماس کے اوپر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ حماس کو یہ پروپوزلز ایکسیپٹ کر لینے چاہیے۔ باقی جو پیلسٹینین فیکشنز ہیں جس میں اسلامک جہاد جو ہے وہ سر فہرست ہے، انہوں نے اس پروپوزل کو تقریباً ریجیکٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پروپوزل ہے یہ پرانے پروپوزلز ہیں، دس از اے ریسیپی فار ٹوٹل انسٹیبلٹی اینڈ ڈیزاسٹر ان مڈل ایسٹ۔ اگر اس پروپوزل کو مان لیا جائے تو مشرق وسطیٰ میں بہت زیادہ اور تباہی پھیلے گی، بہت زیادہ اور اسٹیبلٹی ہوگی۔ یہ ہے اسلامک جہاد کا موقف۔ تاہم حماس نے ابھی کوئی کلیئر پوزیشن نہیں لی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اسلامک جہاد جو چیز کہہ رہا ہے اس میں خاصا وزن ہے، حالانکہ اسلامک جہاد ایک خاصی ملیٹنٹ ٹیررسٹ قسم کی آرگنائزیشن سمجھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پروپوزلز ہیں اس میں کوئی کلیئر میکینزم نہیں ہے۔ فار انسٹنس اس کے اندر اسرائیل وڈرا کیسے کرے گا، کب کرے گا، کیا ٹائم لائن ہوگی، کس قسم کی ایڈمنسٹریشن بنے گی، جس انٹرم سیٹ اپ کی بات کی جا رہی ہے اس کے درمیان میں، اور جو ایک پیس اوور بورڈ ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ ہیڈ کریں گے، جس میں ٹونی بلیئر ہوں گے، جس میں اسرائیل کا بھی رول ہوگا، وہ آپس میں کیسے کوآپریٹ کریں گے، اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور بھی ظاہر ہے اس میں پیلسٹینین اسٹیٹ کیسے بنے گی اس کے بھی کوئی کلیئر روڈ میپ نہیں ہے۔ اور جو 8 مسلم ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ان کے بھی وزرائے خارجہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اس میں پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ جو ہے اس کا کوئی کلیئر روڈ میپ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسرائیل کا جو لیفٹ کا بڑا اخبار ہے ہارتس، اس کا انالیسس یہ ہے کہ نیتن یاہو ابھی بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ پروپوزل فیل ہو جائے۔ نیتن یاہو کے اندر ہی اندر دل کی خواہش یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ حماس اس پروپوزل کو رد کر دے، تاکہ نیتن یاہو کو ایک فری ہینڈ مل جائے، جس طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، اور وہ ملیٹریلی طور پہ حماس کا خاتمہ کر دے۔ یہ نیتن یاہو چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی ہیرتس پیپر۔ اب حماس پہ بہت پریشر ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ حماس کو کہا جا رہا ہے کہ حماس نے ڈسارم بھی ہونا ہے۔ حماس نے یہ تو چیز انڈیکیٹ کر دی ہے اب تک کے کامنٹس میں سے کہ حماس کا ڈسارم ہونے کا، ہتھیار پھینکنے کا یا سرنڈر کرنے کا کوئی ان کا موڈ نہیں ہے۔ اور جس اسلامک اسٹیبلائزیشن فورس کی بات کی جا رہی ہے جس میں شاید پاکستان بھی حصہ ہوگا، اب سوال ہے کہ کیا یہ مسلم اسلامک فورس جو ہے اسے اسرائیل اور امریکہ استعمال کریں گے حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے؟ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوگا تو یہ مسلم دنیا کی عصر حاضر کی ایک اور ہی بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی۔ ایک چیز عربوں نے کی ہے کہ انہوں نے امریکہ کے صدر پہ پریشر ڈال کے ایک اس میں نقطہ ایڈ کر دیا ہے کہ 250 جو پیلسٹینین اسرائیل کی جیلوں میں ہیں انہیں اسرائیل نے ایگری کر لیا ہے کہ اگر یہاں سے 20 لوگ جو زندہ ہیں ہوسٹیجز انہیں رہائی ملے گی تو وہ 250 بھی دوسری طرف سے رہا ہو سکتے ہیں۔ اس ساری سچویشن کے کانٹیکس میں یہ بھی دیکھیے کہ یورپین جو فلوٹیلا ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں وکیل ہیں، لائرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، اس میں مسلم بھی ہیں، اس میں یورپینز بھی ہیں، اس میں بہت بڑی تعداد میں اسپینش اوریجن کے لوگ ہیں، اٹیلین اوریجن کے لوگ ہیں، وہ فلوٹیلا اب تقریباً اسرائیل کے پانیوں کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گیا ہے جہاں سے پہلے جتنے بھی فلوٹیلا آئے تھے ان کا راستہ روکا گیا تھا۔ اب سے چند گھنٹے پہلے فلوٹیلا کے لوگوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ بہت سی اسرائیلی بوٹس جو ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں، گن بوٹس ہیں، وہ ان کے آگے پیچھے پھر رہی ہیں، ان کو ہیراس کر رہی ہیں، ان کو ڈرا رہی ہیں۔ اسرائیل کی ملٹری نے اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا۔ اب اس فلوٹیلا کو پروٹیکشن دینے کے لیے اسپینش نیول شپ بھی وہاں پہ ہے، اٹیلین نیول شپ بھی ہے، 2 اسپینش نیول شپ بھی ہیں، اور ترکی کے ڈرونز بھی وہاں پہ ہیں۔ ترکی کے ڈرونز کی کوئی آفیشیل پوزیشن کلیئر نہیں ہوئی، لیکن اسپین نے اور اٹلی نے یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے آفیشیل جو واٹرز ہیں اس میں شامل نہیں، اس کے اندر وہ داخل نہیں ہوں گے، بیکاز وہاں سے داخل ہونے سے ان کے لیے وار ٹائپ سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر ریسکیو مشن کو چاہیے ہوگا تو اس کے لیے اسپینش اینڈ اٹیلینز جو ہیں وہ تیار ہوں گے۔
اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے جسے اسرائیلی نیوز پیپرز بہت انٹرسٹ سے دیکھتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی خدا نہ خواستہ فلوٹلا کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں یہ پورا کا پورا پیس پروپوزل جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. اب اس ساری سچویشن کے بیک گراؤنڈ سے ہم پاکستان میں آتے ہیں، جہاں میں ایک بہت مختصراً کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو کچھ ہڑبونگ کی یا انہوں نے تماشا کیا، جو انہوں نے عمران خان کو جا کے علیمہ کے بارے میں کہا، محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں کہ علیمہ خان تو لگتا ہے کہ ایم آئی کی ایجنٹ ہیں. اور میں نے ان کو بتایا کہ میری معلومات کے مطابق ایم آئی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے علیمہ خان کو اس ساری کارروائی میں. اور میں نے خان صاحب کو اس لیے بتایا کہ میں فرض سمجھتا ہوں اپنا کہ میں ان کو آگاہ کروں اس چیز سے جو ہو رہا ہے، ہمیں جو کمزور کیا جا رہا ہے. یہ انہوں نے در حقیقت محترمہ علیمہ خان کے اوپر انہوں نے بڑی مہربانی کر دی، بیکاز اس سے پہلے وہ بہت سے لوگ جن کے جب کالم چھپے تھے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے، تو مجھے پتہ ہے میں نے کھل کے تو نہیں کہا تھا، لیکن بہت زیادہ لوگوں کے دلوں میں یہ شک پڑ گیا تھا کہ شاید محترمہ علیمہ خان واقعی آئی ایس آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے عمران خان کے خلاف کوئی ساز باز کر رہی ہیں، وہ خود بھی کوئی لیڈرشپ کی ایسپریشن رکھتی ہیں. لیکن جب آئی ایس آئی نے اپنے ماشاءاللہ سب سے ہونہار بروا کے چکنے بات، جب اپنے اتنے بڑے ایسٹ کو انہوں نے استعمال کر لیا محترمہ علیمہ خان پہ الزام لگانے کے لیے کہ علیمہ خان ایم آئی کی ایجنٹ ہیں، ان کے بیٹوں کو اسی لیے جلدی رہائی مل گئی تھی، تو سارا کا سارا پلاٹ کے مقصد علیمہ خان کو کنٹروورشل بنانا تھا، وہ پلاٹ ہی ننگا ہو گیا ہے، وہ پلاٹ ہی ایکسپوز ہو گیا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس سٹیج آنورڈز محترمہ علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے نا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے علی امین گنڈاپور کا، جنہوں نے آئی ایس آئی کا پورا پلاٹ، اور یہ جب ہوتا ہے نا کہ جب آپ اوور سمارٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مکمل طور پہ ایکسپوز جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اچھا، اور میں نے گنڈاپور صاحب نے جو 10-12 منٹ کی بعد میں جو فائنل انہوں نے ایک دوبارہ ویڈیو ایشو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان میرا لیڈر ہے، مجھے عمران خان کو بتانا تھا، میری ذمہ داری ہے، وہ میں نے بڑے غور سے سنی ہے. اور ویڈیو سننے کے بعد مجھے کم از کم یقین ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ وہ لوگ جن کے ذہنوں میں پہلے محترمہ علیمہ خان کے حوالے سے شکوک تھے، وہ شکوک اب ان کے ٹھیک ہو جائیں گے، بیکاز گنڈاپور نے اپنے آپ کو بہت بری طرح سے اور اپنے مینٹورز کو وہاں پہ ایکسپوز کر دیا ہے. بٹ یہ تو ایک سائیڈ ایشو ہے. عمران خان جن کی کبھی بھی انٹرنیشنل ورلڈ، اور یہ میں جو جملے بولنے والا ہوں اس سے ظاہر ہے کہ جو عمران خان کے بہت چاہنے والے ان کو بہت دکھ ہوگا کہ میں کس قسم کی بکواس کر رہا ہوں، لیکن یہ بکواس کرنی ضروری ہے بیکاز عمران خان کو اس چیز کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہے. عمران خان نے ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر کے جو ڈائنامکس ہیں اس میں فوج کا کیا رول ہے اس کو تو انہوں نے ٹھیک انڈرسٹینڈ نہیں کیا، یہ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں. لیکن جو انٹرنیشنل آرڈر کے اندر کی کمپلیکسٹیز ہیں، ریجنل آرڈر کی، ساؤتھ ایشیا کے اندر گلوبل آرڈر کی، اور یہ کہ کیسے پاکستان سوورن رہی ہیں اور کیسے پاکستان کی ہر حکومت نے باہر کی مدد و تائید سے ہی حکومت پاکستان میں چلائی ہے، ان تمام کمپلیکسٹیز کو عمران خان نے ٹھیک طرح سے گریسپ نہیں کیا. اگر عمران خان نے ان کمپلیکسٹیز کو گریسپ کیا ہوتا تو جو پوری ہسٹری ہے ان کی حکومت کی اینڈ سبسیکوینٹ ایئرز میں جو کچھ ہوا وہ شاید اس طرح سے انفولڈ نہ ہوتا جس طرح سے وہ انفولڈ ہوا. اب ایک بار پھر یہ ابراہمک ایکارڈ کی صورت میں اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور جس طرح سے پاکستان کی موجودہ حکومت اپنی انٹرنل لیجیٹیمیسی کو ایکسٹرنل لیجیٹیمیسی اور سپورٹ کے ذریعے آگے چلا رہی ہے، اس میں عمران خان نے اس صورتحال پہ جو بھی پوزیشن لینی ہے وہ انہیں بہت احتیاط سے لینے کی ضرورت ہے. انہیں وہ جو روایتی ٹریڈیشنل عمران خان ہے جو بولتے پہلے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں، اس رول سے نکل کے ایک سیاستدان کے رول میں جانے کی ضرورت ہے. سونر اور لیٹر کوشش کی جائے گی باقاعدہ سازش کر کے چالاکی کے ذریعے کہ رپورٹرز وغیرہ کو بھیج کے عمران خان کا اس پہ ایک ریئیکشن، رد عمل اور کامنٹ لیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کے 1000 قسم کے مطلب جو ہیں وہ نکالے جائیں. اگر میری آواز عمران خان تک پہنچ سکے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس سٹیج پہ ان کی پوزیشن اس قسم کی ہونی چاہیے کہ یہ کمپلیکس ایشوز ہیں، میں جیل کے اندر ہوں، میرے پاس کوئی کمپلیٹ پکچر اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس ایشو پہ پوزیشن لینے کے لیے. یہ بڑا ضروری ہے کہ جب میں باہر آؤں گا اور میں ساری دنیا کے حالات دیکھ سکوں گا، میری بات چیت ہو سکے گی، خاص کر کے مشرق وسطیٰ کی مسلم لیڈرشپ کے ساتھ، سعودیز کے ساتھ، اماراتیز وغیرہ کے ساتھ مجھے ان کا پوائنٹ آف ویو پتہ چلے گا ساری مسلم دنیا کا، تب میں اس کے بارے میں کوئی پوزیشن لے سکوں گا. اس سٹیج پہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہی فیصلے ہونے چاہیے جو فلسطینیوں کے اور مسلم دنیا کے فیور میں ہیں، امن ہونا چاہیے، جو ایک پیورلی پولیٹیکل پوزیشن ہوتی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ عمران خان کو بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے باتیں کرنے کی اتنی عادت اور شوق ہے
کہ وہ ہو سکتا ہے اپنے بیسٹ پاسبل انٹرسٹ کو نقصان پہنچائیں بائی ٹرائنگ ٹو ٹیک اے بلیک اینڈ وائٹ پوزیشن جو بالکل عوامی ہوگی، جو لوگ ان کے منہ سے سننا چاہتے ہیں. لیکن ایز اے پولیٹیشین، ایز این امپورٹنٹ پولیٹیشین جس کا مستقبل ہو سکتا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بہت ہی احتیاط سے انہیں ایک پوزیشن جو ہے اس صورتحال پہ لینی چاہیے. اس صورتحال ویسے ہے بڑی ڈیفیکلٹ قسم کی. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.